अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहित पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। सबसे पहले आपको मुबारक हो। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान बिल आखिर फाइनली अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गए। पिम्स में शिफ्ट नहीं हुए, किसी सरकारी अस्पताल में शिफ्ट नहीं हुए। शरीफ ख़ानदान की आखिरी कोशिशों के बावजूद, तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आधी रात के बाद शिफ्ट हो गए। पाकिस्तान की सियासी तारीख का ये बड़ा इम्पोर्टेंट लम्हा है। हम पाकिस्तान की सियासत में एक और सुबह की तरफ बढ़ रहे हैं। सवाल यह है कि ये सुबह किस किस्म की होगी। लेकिन सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद हो, हमें इस लम्हे को एंजॉय करने का ये हमारा हक है। आप जहाँ कहीं भी हैं पाकिस्तान में, खैबर से लेके कराची तक, सवात से सखर तक, जहाँ कहीं भी हैं आपको मुबारक हो। आप मशरक़ वस्ता के किसी भी शहर में हैं, नॉर्थ अफ्रीका में हैं, यूरोप में हैं, बरतानिया में हैं, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंदर हैं, कनाडा में हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में हैं, आपको मुबारक हो। अब सवाल यह है कि जिस सुबह की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये सुबह किस किस्म की सुबह होगी, इसमें किस किस्म की पॉलिटिक्स है, इसमें किस किस्म के कॉम्प्रोमाइज़ हैं, आगे क्या होगा, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। ये इस वक्त हमारा मौज़ूए बहस, यही हमारी इस वक्त की डॉट कनेक्टिंग है। लेकिन इसकी तरफ चलने से पहले मैं दो और चीज़ों की तरफ इशारा कर दूँ। सबसे पहले मुझे ये बताना है आपको कि मैं बहुत थका हुआ हूँ। उसकी वजह है कि मेरा ख्याल था कि ये जल्दी हो जाएगा आधी रात से पहले, तो मैं बहुत देर तक जागता रहा और मैं डेवलपमेंट्स को देख रहा था। मैं सो नहीं सका, उसके बाद सिर्फ 2-3 घंटे सोया हूँ। आई एम वेरी टायर्ड, डेड टायर्ड। दूसरी बात है कि मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि इस चैनल को मैंने बहुत अरसे से आपको नहीं कहा, इस चैनल को भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। मेरा मेन ऑफिशियल चैनल है मोहित पीरज़ादा ऑफिशियल। इसे सब्सक्राइब करें, इसे ज्वाइन करें। वीडियो पसंद आती है, नहीं पसंद आती है, उसके ऊपर कमेंट करें, लाइक करें, इसको आखिर तक देखने की कोशिश करें। इन तमाम छोटे छोटे जो एक्शंस हैं, इससे इसके एल्गोरिदम्स जो हैं वो इम्प्रूव होते हैं। और आप सुन चुके हैं कि गूगल का पाकिस्तान में ऑफिस खुल रहा है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान के मिलिट्री हुकाम का जो लेवरेज है गूगल को और यूट्यूब को इन्फ्लुएंस करने का, वो पहले के मुकाबले में और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दैट्स अ प्रैक्टिकल सिचुएशन। ठीक, एट द सेम टाइम मुझे अपॉलॉजी करनी है उन तमाम लोगों से जिन्होंने गुज़श्ता 24 घंटों में मेरा पैट्रियन का पेज ज्वाइन किया डिफरेंट कैपेसिटीज़ में। आप में से जो सब्सक्राइबर्स हैं उन सबको मैं अपने एक हैंड रिटन अपना एक पर्सनल थैंक यू नोट भेजता हूँ। भेज नहीं सका बिकॉज मैं इन चीज़ों में मसरूफ़ था। मैं जैसे ही मुझे मौका मिलता है मैं लैपटॉप में बैठ के आपको ये नोट भी भेजूँगा। और जब आप पैट्रियन के पेज को ज्वाइन करते हैं, मैं वहाँ पर लिंक शेयर करता हूँ। इससे भी इस यूट्यूब चैनल के एल्गोरिदम और उसकी विजिबिलिटी और रीच जो है वो बढ़ती है। अब आइए फाइनली दोबारा वापस आते हैं इमरान खान की तरफ के आगे क्या होगा। अब के हम फैक्ट्स देख लें। पिछले वीडियो में मैंने आपसे ये कहा था, जो मैंने सड़क किनारे बैठ के किया, मैंने आपको कहा था कि अगले 24 घंटे इस हवाले से बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। हमें ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस पे कैसे रिएक्ट करती है। जो शरीफ ख़ानदान ने लॉ मिनिस्टर बेसिकली कमिश्नर इस्लामाबाद के बिहाफ पे एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने जो एक रिव्यू पिटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसका चर्चा और ज़िक्र लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर तारड़ साहब मुसलसल कर रहे थे, कभी वीडियो की शक्ल में, कभी ट्वीट्स की शक्ल में। और उनकी पोजीशन थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फैसला किया है ये डिस्क्रिमिनेटरी है, डिस्क्रिमिनेशन है इसके अंदर, बिकॉज तमाम प्रिजनर्स को ये फैसिलिटी हासिल नहीं है। जो सरकारी कन्वेक्टेड, जो भी एक कन्वेक्टेड प्रिजनर होता है किसी जेल से, अगर वो शिफ्ट होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ एक सरकारी हॉस्पिटल में जा सकता है। उसका फैसला एक मेडिकल बोर्ड करता है, वो आईजीपी के थ्रू होता है। इस तरह की बहुत सी उनकी चीज़ें थी। इमरान खान को सुना नहीं गया, हुकूमत को सुना नहीं गया। तो मैंने आपको कहा था कि जितनी भी खराफात हैं बेकार किस्म की, इसके ऊपर हमें देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरह से रिएक्ट करती है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको कहा था कि अगर तो शरीफ ख़ानदान की गुज़श्ता 24 घंटों में जनरल आसिम मुनीर की टीम के साथ कोई नेगोशिएशन सक्सेसफुल हो गई है, कोई हैंडशेक हो गया है, कोई डील हो गई है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फिर इस रिव्यू पिटिशन को शायद एक्सेप्ट कर ले, इस पर बहस शुरू कर दे। इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल के बजाय पिम्स हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाए या बहुत ही चीज़ों को लटका दिया जाए। लेकिन क्या हुआ, और वो एक लिटमस टेस्ट था, वो हुआ ये कि जैसे ही वो रिव्यू पिटिशन आई उसके चंद घंटों के बाद आपने देखा कि रजिस्ट्रार ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दी। उन्होंने कहा फलां डॉक्यूमेंट्स इसमें कंप्लीट नहीं है, इससे रीसबमिट करें। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी ताकतों की तरफ से शरीफ ख़ानदान को और उनकी जो बराए नाम हुकूमत है 5-6-7 सीटों वाली, मैं इसको 5-6-7 इसलिए कहता हूँ कि मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि जो 17 सीटें उनकी थीं फॉर्म 45 में, उसमें खुद भी उन्होंने पानी मिलाया हुआ था। बाकी सीटें तो चले उनको फॉर्म 47 पे दे दी गई, लेकिन अपने ज़ोरे बाजू में सीटें, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि शरीफ ख़ानदान की सीटें 2024 के इलेक्शन में 6-7 से ज़्यादा नहीं है। बाकी उन्होंने पानी डाल के 17 पूरी की, फिर बाद में फ़ौज ने मदद करके 17 से 80-90 जो हैं उनकी कर दी। तो बहरहाल ये जो हुकूमत थी उसको इस स्टेज पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वाया सुप्रीम कोर्ट एक शटअप कॉल जो है
وہ دی گئی اور ان کو سمجھ آ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی ریویو پٹیشن جو ہے وہاں سے ودرا کر لی۔ سینٹ میں اس حوالے سے جب انہوں نے ریویو پٹیشن ڈالی تھی، وہاں بڑی ہیٹڈ ڈبیٹ ہوئی، جہاں پارلیمانی افیئرز کے منسٹر ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب بڑے ڈیفینسو پہ تھے۔ انہوں نے اپنی ریویو پٹیشن کو یہ کہہ کے ڈیفینڈ کیا کہ ہم تو عمران خان کو باہر بھی جانے دیں گے، اگر میڈیکل بورڈ یہ کہتا ہے تو ہم علاج کے لیے عمران خان کو باہر بھی جانے دیں گے۔ محسن عزیز صاحب ایک سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے وہاں پر ایک ایسا جملہ بولا جس پہ سارا ایوان ہنس پڑا باوجود تمام سیریسنس کے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں یہ جان کے بڑی خوشی ہوئی کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ لندن کے اندر، برطانیہ میں بھی ایک سرکاری ہسپتال اس کا ہے جہاں پر نواز شریف صاحب کو انہوں نے بھیجا تھا۔ اور اس موقع کے اوپر سینٹ کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہے جناب راجہ ناصر عباس صاحب، انہوں نے بہت رگڑا طارق فضل چودھری صاحب کو۔ طارق فضل چودھری صاحب مسلسل بہت ڈیفینسو پہ تھے کہ ہم نے اس لیے ریویو پٹیشن ڈالی، ہم نے اس لیے ریویو پٹیشن ڈالی۔ لیکن یہ تمام چیز میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ پچھلے 24 گھنٹے جو ہیں وہ شریف خاندان کے لیے اور ان کے جتنے ریپرزنٹیٹیو تھے، ان کے جتنے نمائندے تھے، ان کے لیے اسلام آباد میں یہ خاصے مشکل قسم کے لمحات تھے۔ اور اس اسٹیج کے اوپر شریف خاندان بڑے پریشان ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی ایک نیا پولیٹیکل ارینجمنٹ جو ہے وہ یہاں پہ سیٹل ہو رہا ہے، جیسا کہ ان کے بنائے ہوئے سینیٹر ناصر بٹ صاحب جو ہیں انہوں نے 2 دن پہلے یہ کہا تھا کہ لگتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ ایک بار پھر جو ہے وہ ہاتھ ہو گیا۔ وہ ہاتھ ہوا ہے یا نہیں ہوا، میں بھی آپ کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ اسی 24 گھنٹے کے اندر 2 ڈیفنس ریلیٹڈ بلز جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی میں پاس ہوئے ہیں۔ ایک کا تعلق جو ہے وہ چیف آف دا ڈیفنس فورسز یعنی جنرل عاصم منیر کے دفتر کی ایڈمنسٹریشن سے ہے، دوسرا کچھ اور ہے۔ میں نے دونوں کو دیکھا ہے، میں نے ان کی تفصیلات بھی پڑھی ہیں، وہ امپورٹنٹ ہیں مجھے۔ ویسے ان دونوں جو بلز نیشنل اسمبلی میں پاس کیے ہیں، ان کی میں نے تفصیلات دیکھی ہیں سرسری طور پہ، ان کو میں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں اسٹیج پہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیا ان کی کوئی اتنی بڑی پولیٹیکل امپورٹنس تھی کہ اس کے اوپر کوئی ڈیل ہوئی ہو، اس کا کوئی عمران خان، شریف خاندان، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کسی ممکنہ رپروچمنٹ سے تعلق ہے، اس کی ڈٹرمنیشن نہیں کی جا سکتی۔ جو فیکٹس ہمارے سامنے ہیں اس کے بیسس پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی اڈیالہ جیل سے شفا انٹرنیشنل ہاسٹل میں جو شفٹنگ ہوئی ہے باوجود شریف خاندان کی ریزسٹنس کی، یہ خالصتاً جنرل عاصم منیر کا ایک ڈیسیجن ہے، اور یہ ڈیسیجن جنرل عاصم منیر نے ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا ہے، یہ پوزیشن آف ویکنیس یا انڈر پریشر میں آ کے انہوں نے نہیں کیا ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، انالیسس ایک بڑی روتھلیس قسم کی آرٹ ہے جس میں ہمیں حقیقتوں کو سمجھنا ہوتا ہے۔ چیزیں کسی وقت بھی تبدیل ہو سکتی ہیں۔ جنرل عاصم منیر نے ایک ایسے وقت میں جب وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو مضبوط سمجھتے ہیں، سیکیور سمجھتے ہیں، تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ 2007 میں جنرل مشرف جب فیصلے کرنے پہ آئے تو ان کی پوزیشن ویک ہو چکی ہوئی تھی۔ جنرل مشرف کو جو انٹرنل ریزسٹنس تھی وکلا کی طرف سے، ججز کی طرف سے، میڈیا کی طرف سے، وہ اس مومنٹ کے مقابلے میں کہیں زیادہ تھی۔ ان کو طاقت میں 8 برس سے زیادہ ہو چکے ہوئے تھے۔ امریکہ میں آہستہ آہستہ ان کے بیلون سے ہوا سرک رہی تھی۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے امریکن کانگریس کے ساتھ، امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایک اپنا بہت اچھا تعلق اسٹیبلش کر لیا ہوا تھا۔ جنرل مشرف کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ افغانستان میں امریکہ کے ساتھ ڈبل گیمز کر رہے ہیں۔ ان کی فوج کے اندر بھی امریکہ کے تعلقات ڈیولپ ہو چکے ہوئے تھے۔ تو جب جنرل مشرف نے دسمبر 2007 میں یونیفارم اتارا تو وہ کمزور ہو چکے ہوئے تھے، اور خود انہوں نے ایسی جنرل مشرف کے دور حکومت میں انہوں نے عام پاکستانی جو تھا اس کی آزادیوں میں انہوں نے خود سے اضافہ کیا۔ انہوں نے میڈیا کو آزادی دی، وکلا کو آزادی دی، سرک آرگنائزیشن کو، تنظیموں کو آزادی دی، جس کے مقابلے میں وہ تمام ان کے جو اوپوننٹس تھے ان کے پاس کھیلنے کے لیے زیادہ سپیس تھی۔ جنرل عاصم منیر نے ان کے مقابلے میں پاکستان کے ایک عام آدمی کی تمام تر جو آزادیاں ہیں انہیں سلب کیا ہوا ہے۔ لوگوں کے پاس آزادی ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایفیکٹو ان کے خلاف ریزسٹنس کر سکیں۔ تو ایک ایسے موقع پہ جب وہ اپنے آپ کو انٹرنلی اور ایکسٹرنلی سیکیور محسوس کرتے ہیں، انہوں نے یہ فیصلہ ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کیا۔ اب ایک اسپیکولیشن میں نے دیکھا ہے کہ بعض ہمارے اچھے دوست ہیں، انفارم لوگ ہیں، ان میں یہ اسپیکولیشن چل رہی ہے کہ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوغان اور ان کی ٹیم نے بھی جنرل عاصم منیر کو اس حوالے سے کوئی پریشر ڈالا ہے۔ میں سمجھتا ہوں لفظ پریشر مناسب نہیں ہوگا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر واقعی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے، پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ایسی کوئی چیز ہوئی ہے، لیکن اگر ایسی کوئی چیز ہوئی ہے تو یہ ایک پولائٹ پرسویشن ہو سکتی ہے، ان کی ایک مشورہ ہو سکتا ہے کہ دیکھیے ہم ایک امپورٹنٹ مرحلے مائل سٹون کی طرف جا رہے ہیں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کا جو ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ بہت جلدی انقرہ میں جو میٹنگ ہوگی ایجپٹ کو اس کا حصہ بنایا جائے، ایسے موقع پہ آپ اپنے پولیٹیکل ڈیک کو پاکستان میں ری ارینج کریں۔ اگر اس قسم کی ایک پولائٹ مشورہ ہے، بیکاز ظاہر ہے رجب طیب ایردوغان کا سٹائل بھی یہی ہوگا، تو ایسی چیز ڈیفینیٹلی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے۔ کچھ سرکلز کا کہنا ڈیفینیٹلی ہے کہ ایسا ہوا ہے۔
کئی مہینوں سے امریکہ کے اندر جو واشنگٹن میں انسائڈر ہیں ان سے جب بات چیت ہوئی ایک سے زیادہ دفعہ، تو اسے سمجھ آئی کہ جنرل عاصم منیر کی ٹیم کی جو بیسک ڈیل ہے جنرل عاصم منیر کی امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے، وہ یہ ہے کہ ہمیں آپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے، ہمیں صرف آپ سے ایک چیز چاہیے. یعنی وہ دینے کو سب کچھ تیار ہیں، وہ کبھی معدنیات آفر کرتے ہیں، کبھی ایران پہ میڈیشن آفر کرتے ہیں، کبھی نوبل پرائز آفر کرتے ہیں، لیکن ہمیں آپ سے صرف ایک چیز چاہیے کہ آپ ہمیں عمران خان کے حوالے سے پریشرائز نہیں کریں گے. اور آپ یہ چیز نوٹ کریں آبجیکٹیولی اسپیکنگ کہ پاکستان کی ملٹری نہ تو کوئی F-35 مانگ رہی ہے، نہ کوئی خطرناک اسلحہ مانگ رہی ہے، نہ وہ کوئی کشمیر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیشن مانگ رہی ہے، نہ پانی کی ڈسپیوٹ میں انہوں نے انوالو کیا ہے، نہ وہ امریکہ کی کوئی مارکیٹس میں ٹریڈ ایکسیس مانگ رہے ہیں یا کوئی کچھ بھی نہیں مانگ رہے. وہ بیسکلی طور پر صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ عمران خان کے حوالے سے پریشرائز نہ کریں. یہ وہ سچا سرکمسٹانسز ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہوئی ہوگی، جس کے نتیجے میں سہیل آفریدی نے اپنی جو پروٹیسٹ ہے ان کو کہا گیا ہوگا کہ آپ اس کو مؤخر کر دیں، ڈیلے کر دیں، اور جو چیز وہ اگست میں کر سکتے تھے وہ انہوں نے وائزلی 27 سپٹمبر تک انہوں نے اسے آگے شفٹ کر دیا. جب انہوں نے ایسا کیا تو بہت سے ویلاگرز نے، بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا میں بڑے سخت ان کے لیے جملے استعمال کیے، بڑی گالی دی، ان کو بڑا برا بھلا کہا. لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سہیل آفریدی کے درمیان میں اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میں، اور اب اس میں شامل کر سکتے ہیں بات آسانی سے کہ اس میں آپ بیرسٹر گوہر کو بھی لے آئے، اس میں سبلان اکرم راجہ کو بھی لے آئے، جو ایک انڈرسٹینڈنگ ان کی ایک نیسنٹ سی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے. یہ بھی فائنل نہیں ہوئی ہے، یہ بھی میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پہلے سٹیپ میں ایک ڈیلیوری کی ہے، انہوں نے عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ کر دیا ود اے کوشچن کہ آگے کیا ہوگا. زلفی بخاری سے روئٹرز نے بات کی، جو انٹرنیشنل خبر رساں ایجنسی ہے، ایک ویڈیو کامنٹ ہے جس میں زلفی بخاری یہ کہتے ہیں، یہ ان کا عمران خان کے شفٹ ہونے سے، انٹرنیشنل ہاسپٹل میں شفٹ ہونے سے پہلے کا یہ انٹرویو ہے. اس کا ایک کلپ آپ ٹویٹر پہ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو وہ نہ ملے تو آپ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کے ٹویٹر ہینڈل پہ جائیں، وہاں آپ کو وہ کلپ بھی مل جائے گا زلفی بخاری کا، اور اس کے اوپر بیرسٹر شہزاد اکبر کا جو کامنٹ ہے، اس کا ریئیکشن ہے، وہ بھی آپ کو مل جائے گا. زلفی بخاری کا کہنا یہ تھا کہ اگر عمران خان کو اگلے چند گھنٹوں میں ایک دن میں شفٹ کیا جاتا ہے شیوا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں، تو مجھے پورا یقین ہے. انہوں نے عمران خان کے بہاف میں اپنا ایک انالیسس دیا ہے کہ عمران خان عاصم منیر اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکلات اس لیے نہیں پیدا کریں گے کہ وہ نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کے لیے کوئی مشکلات پیدا ہوں، اور اپنا جو بھی دکھ اور غم اور ان کی جو پین ہے اسے وہ ایبزارب کریں گے جس طرح کے وہ شخص ہیں، اور وہ پاکستان کو کوئی ڈیمیج نہیں کریں گے. زلفی بخاری نے یہ انالیسس وہاں پہ آفر کیا ہے. اس پہ بڑا شدید اچھا، اب زلفی بخاری نے خود بھی بڑا سفر کیا. آپ میں سے اکثر لوگوں کو شاید اندازہ نہ ہو کہ پاکستان میں سینیٹر بننے کے لیے زلفی بخاری نے اپنی برٹش سٹیزن شپ، حالانکہ بائی برتھ وہ برٹش سٹیزن تھے، انہوں نے اپنی سٹیزن شپ چھوڑ دی اور اب وہ برٹن میں ایک وزٹر کے طور پہ بیچارے آتے ہیں. ورنہ وہ رہتے کبھی مشرق وسطیٰ میں ہیں، دبئی میں ہوتے ہیں، پھر ہر 6 مہینے برٹن میں رہتے ہیں، پھر وہاں سے دوبارہ نکلتے ہیں، پھر دوبارہ ویزا لیتے ہیں، کچھ عرصہ باہر رہتے ہیں، پھر دوبارہ واپس آتے ہیں. حالانکہ وہ بورن برٹش سٹیزن ہے. میں کبھی نہ کروں ایسے، مجھے 10-15 برس جو تھے 2007-8 کے درمیان کئی دفعہ ایسی پوزیشنز آفر ہوئی جس میں ایک یہ بھی کنڈیشن بعد میں بنتی تھی کہ آپ کو اپنا برٹش پاسپورٹ جو ہے وہ چھوڑنا پڑے گا. آئی ووڈ ویری کلیئر کہ میرا برٹش پاسپورٹ پاکستان کے کسی بھی آفس کے مقابلے میں میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا ہے کہ میرا برٹش پاسپورٹ اور میری آئیڈینٹی میرے لیے زیادہ امپورٹنٹ تھی رادر دین کہ میں کوئی فضول سا دفتر پکڑ لیتا، وہ سال ڈیڑھ کے بعد وہاں سے ذلیل ہو کے آپ اس باہر نکل جاتے. بہرحال زلفی بخاری ہیز سفرڈ اے لاٹ. اب بیرسٹر شہزاد نے بھی بہت قربانی دی. آپ جانتے ہیں کس طرح سے ان کی مار پیٹ کی گئی، ان کو زد و کوب کیا گیا، ان کو گھر کو آگ لگانے کی کوشش کی گئی، کس طرح سے ان کے پیچھے ہیں، اور وہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوا آپ اسے واقف. بیرسٹر شہزاد نے بڑا سخت کامنٹ کیا ہے زلفی بخاری کے ٹویٹ کے اوپر، ان کی ویڈیو کے اوپر. بیرسٹر شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ کوئی بھی اس اسٹیج پہ عمران خان کے بہاف پہ بات نہیں کر سکتا. کسی کو یہ مطلب نہیں پتا کہ عمران خان کیا فیصلہ کریں گے. وہ صحیح کہتے ہیں، نو ون نوز کہ عمران خان کیا فیصلہ کریں گے. اور ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان کبھی بھی فوج کی جو بالادستی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اوپر اور پاکستان کی جوڈیشل انسٹیٹیوشنز پہ اور پاکستان کے لوگوں پہ، وہ عمران خان اسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائز چیز یہ صحیح کہتے ہیں، وہ دونوں صحیح کہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. میں نے دونوں کو آپ کو پرسپیکٹو دے دیا. یہ دو ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہیں، یہی اس کی اسٹیج کے اوپر امپورٹنس ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو زلفی بخاری نے کہا ہے اس کے ساتھ بہت حد تک سہیل آفریدی، سلمان اکرم راجہ اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس پوائنٹ آف ویو کے ساتھ الائنڈ ہوں گے. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان تحریک انصاف میں اور آپ تمام لوگوں کے اندر ایک ڈائیورجن پوائنٹ آف ویو بھی ایگزسٹ کرتا ہوگا جو بیرسٹر شہزاد اکبر کے پوائنٹ آف ویو کے ساتھ جا کے جڑے گا.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ دیکھنے کی بات ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ 3 برس اور 15 دنوں کے بعد جو ہے وہ ان کو ایک کھلی فضا، وہ بھی پوری طرح سے کھلی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتہ کہ ان کو ہاسپٹل میں کس حد تک فیسلٹیز ہوں گی، کیا وہ دنیا کے ٹیلی ویژن چینل دیکھ سکیں گے، کہ دنیا کے اخبار پڑھ سکیں گے، کتنی ان کی لوگوں سے ملاقاتیں ہو سکیں گی، کتنے انفارمڈ لوگوں سے وہ مل سکیں گے، ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ. لیکن یہ پہلی اپرچونٹی ہوگی اگر وہ دنیا کا میڈیا دیکھ سکیں گے اور اخبار پڑھ سکیں گے تو انہیں یہ پتہ چل سکے گا کہ ان کے ان 3 برس 15 دنوں میں یہ تمام دنیا جو ہے وہ کس طرح سے تبدیل ہو گئی. دنیا تو خیر ہر وقت ہی تبدیل ہوتی رہتی ہے، لیکن ان 3 برس اور 15 دنوں میں جب عمران خان منظر عام سے گم تھے اور دنیا سے ڈسکنیکٹڈ تھے، تو یہاں پر پہلے 7 اکتوبر 2023 ہوا، پھر غزہ کا جینوسائیڈ ہوا. اس کے نتیجے میں دنیا میں ایک ریئیکشن اور رد عمل ڈیولپ ہوا. امریکہ کی، یورپ کی، مشرق وسطیٰ کی سیاست بدل گئی. 2 دفعہ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے اوپر جنگ کی، انہوں نے حملہ کیا. دوسری جنگ ابھی بھی چل رہی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان سمیت مشرق وسطیٰ اور خطے کے تمام ممالک کے ریلیشن شپ چینج ہو گئے. ان 3 برس اور 15 دنوں میں ہم نے عمران خان کا تو ہمیں اندازہ ہے، لیکن 50,000 پاکستانی ایسے بھی ہیں، موسٹلی ان پنجاب، جن کی فیملیز نے ہر قسم کی جو تکالیف جو ہے برداشت کی ہیں، جس میں نہ صرف لوگ ان کے بہت سے لوگ جاں بحق ہو گئے، بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ بیمار ہو کے مارے گئے، بلکہ ان کی خاندانوں کو جیل، پولیس، کورٹ کچہری میں گھسیٹا گیا، جس کے نتیجے میں ان کے فائنینشیل حالات جو ہیں وہ خراب ہو گئے. تو لوگوں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کا عمران خان نے اس اسٹیج کے اوپر ادراک کرنا ہے، انہوں نے گریسپ کرنا ہے، انہوں نے سمجھنا ہے. تو ہم کچھ ابھی یہ سب چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو ایک وقت چاہیے ہوگا ان تمام چیزوں کو سمجھنے کے لیے. یہ کوئی 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے میں یہ چیزیں نہیں سمجھی جا سکتی. ان کو سمجھنے کے لیے جو ہے آپ کو خاصا وقت چاہیے ہوگا، اور ہمیں یہ وقت عمران خان کو دینا ہوگا. اب یہ دیکھیے کہ میں نے جو ڈان میں اس کی رپورٹنگ دیکھی ہے، جو جیسی اس میں جو حکومت کا کامنٹ ہے، یعنی شریف خاندان کا، اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ شریف خاندان کوئی ظاہر ہے اگر سپریم کورٹ سے ان کی جو ریویو پٹیشن تھی وہ رد ہو گئی ہے، وہاں ان کو کامیابی نہیں ہوئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شریف خاندان نے سرنڈر کر دیا ہے. وہ جو ہم نے خرگوش اور کچھوے کی کہانی اسکول میں پڑھی تھی، شریف خاندان بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب اس کچھوے کی طرح ہیں جو کسی بھی سٹیج پہ سرنڈر نہیں کرتا. اگر آپ دیکھیں کہ 1982 سے ان کا سیاسی سفر شروع ہوا ہے، بار بار جو ہے ان کو اس میں شکست ہوئی، لیکن وہ بار بار ری ایمرج کرتے ہیں. تو ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ ریاست کے پروسیس کو اور پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، وہ ایک نعرے والے لیڈر نہیں ہیں. تو اس سٹیج کے اوپر اب PMLN کی اگلی پالیٹکس یہ ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان یہاں کچھ دن رہیں شفا انٹرنیشنل میں، اس کے بعد پالیٹکس کو اس طرح سے ہینڈل کیا جائے کہ ان کو کہا جائے کہ جناب آپ بالکل ٹھیک ہیں، آپ کی دل کی شریانے وغیرہ ٹھیک ہیں، یہ لیں ٹاٹا بائے بائے، آپ کو واپس ہم اڈیالہ جیل میں شفٹ کرتے ہیں. دس از واٹ از دی نیکسٹ پولیٹیکل موو ان پالیٹکس آف دی شریف خاندان بٹوین اسلام آباد، لاہور، GHQ اینڈ پنڈی. اس کے لیے وہ کام کریں گے. آن دی ادر ہینڈ PTI کی جو پالیٹکس اسٹریٹجی ہوگی کہ ایسے حالات پیدا کیے جائیں بٹوین PTI، عمران خان اینڈ جنرل عاصم منیر، کہ عمران خان کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں سے 16 ستمبر میں وہ اور ان کی بیوی، ان کی اہلیہ بشرا بی بی جو ہیں، وہ بجائے اس کے کہ دوبارہ اڈیالہ میں ہوں، وہ یہاں سے آنورڈ جو ہے وہ بنی گالہ کی طرف جا سکیں اور ایک پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ شروع ہو سکے. وہ پولیٹیکل پروسیس ابھی تک عمران خان کے ساتھ تو نہیں ہوا شروع، وہ تو اب عمران خان کے ساتھ اس نے ہاسپٹل کے اندر اس پولیٹیکل پروسیس نے شفٹ ہونا ہے. اور ہمیں اس اسٹیج کے اوپر یہ بھی نہیں پتا، جو مجھے شروع میں کہہ دینا چاہیے تھا، کہ ہمیں واقعی ہی یہ نہیں پتا کہ عمران خان کی ایکچوئل میڈیکل کنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے. کیا ان کی میڈیکل کنڈیشن وہ ہے جو سرکار کے بورڈ کہتے رہے ہیں، یا ان کی میڈیکل کنڈیشن اس سے بہت زیادہ خراب ہے، جیسا کہ بہت سے پرائیویٹ ڈاکٹرز نے جو انالیسس اس کا لکھا ہے، جو واٹس ایپ کے اوپر بہت سی رپورٹ سرکولیٹ کر رہی ہیں، جو امریکن ڈاکٹرز اس کے بارے میں فیل کرتے ہیں. تو ہمیں وہ سچویشن بھی نہیں پتا. سو یہ وہ چیز ہے جس کا ہمیں پتہ چلنا ہے، اور یہ وہ ٹینشن ہے بٹوین دی پالیٹکس آف PMLN اینڈ PTI، جس کا فیصلہ اگلے چند دنوں کے اندر ہونا ہے. 16 ستمبر سے پہلے جہاں سپریم کورٹ نے یہ ساری صورتحال کا دوبارہ ریویو کرنا ہے. سپریم کورٹ نے کیا کرنا ہے؟ بنیادی طور پہ یہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی ہے 20-25 دنوں میں، جس میں ایک ٹرائی اینگولر پولیٹیکل پروسیس چلنا ہے بٹوین دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ PTI آن ون سائڈ، اینڈ بٹوین دی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اینڈ شریف خاندان آن دی ادر سائڈ. اب یہ تو میں نے آپ کے سامنے ہارڈ کور سائنٹیفک میتھمیٹیکل انالیسس رکھا ہے. اب آپ سوشل میڈیا کے اوپر بہت سی جذباتی باتیں، بہت سی خرافات، بہت سی بکواس، بہت سی مس لیڈنگ چیزیں، بہت سے نعرے، وہ سب آپ دیکھیں گے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے مردے جو ہیں جو نظر ہی نہیں آئے ہمیں گزشتہ 1-1.5-2 برس میں، وہ سارے اس وقت آگے پیچھے آپ کو
ویڈیو سے اور اسٹیٹمنٹ سے اندازہ لگائیں، جو لوگ ہم سمجھتے تھے کہ شاید پاکستان چھوڑ کے کہیں آسٹریلیا میں سیٹل ہو گئے ہیں، وہ سارے ایک دفعہ پھر متحرک ہوئے میں ہیں اور عمران خان کی خاطر آگے پیچھے دوڑتے ہوئے ہمیں بہت سے لوگ جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو ایک ڈیولپمنٹ ہے۔ میں تھوڑا سا ایک اور چیز کا ذکر کر دوں جس کا پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں بہت زیادہ واویلا کیا گیا ہے، اور وہ اس کا تعلق ہندوستان پاکستان سے ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ اس اسٹیٹمنٹ سے ہے جو ہندوستان میں امریکہ کے سفیر سرجیو گور جو ہیں، جب پہنچے انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں، تو انہوں نے وہاں پر ایک کیجول بات کرتے ہوئے بہت سی چیزیں کہیں۔ انہوں نے اس میں یہ بھی کہا کہ میں یہاں آیا ہوں، میں امریکہ کا سفیر ہوں، میں امریکہ میں ہر جگہ جا رہا ہوں، اور کشمیر جو ہے وہ انڈیا کا ایک امپورٹنٹ پارٹ ہے، میں یہاں پہ آیا ہوں۔ وزٹ تو بنیادی طور پہ سرجیو گور کا جو ہے وہ کشمیر کے ویزا سٹیٹس سے ہے، چونکہ کشمیر کا لیول 4 ہے سیکیورٹی میں، جس کی وجہ سے امریکن ٹورسٹ جو ہیں وہ کشمیر نہیں آتے۔ اور سرجیو کا کہنا یہ ہے کہ یہاں تو اتنی خوبصورتی ہے، اتنا حسن ہے، یہاں اتنا کچھ ٹورزم کا پوٹینشیل ہے، وچ از سو ٹرو۔ میں تو گیا ہوا ہوں وہاں پہ، میں نے دیکھا ہے پہلگام، گلمرگ اور بہت سے ایریاز میں جو وہاں وہ تو جو پیس آف جاگرفی ہے وہ آل ٹوگیدر از اے ڈفرنٹ کٹ آف جاگرفی، جس میں بہت زیادہ بہت سیرینٹی ہے اس کے اندر۔ تو نے کہا امریکن ٹورسٹ کو یہاں آنے کی ضرورت ہے، اور میں گارنٹی نہیں کر سکتا، لیکن میری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اس لیول جو ہے اس کا سیکیورٹی کا اور ٹریولنگ کا اور ٹورزم کا، اس کو ہم چینج کر سکیں۔ اب جو اسٹیٹمنٹ سرجیو گور نے وہاں پر دی ہے، جس کا پاکستان میں رائٹلی سو پاکستان کے فارن آفس کو اس پہ ریئیکٹ کرنا ہی تھا، بیکاز یہ امریکہ کے سفیر ہیں۔ امریکہ کے سفیر کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ جو امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ اور امریکہ کی جو آفیشیل پوزیشن ہے جموں اور کشمیر پہ، جو یہ چیز ایکسیپٹ کرتی ہے کہ کشمیر جو ہے وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ایک انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ ڈسپیوٹ ہے، تو پاکستان کے فارن آفس کو تو اس پہ ریئیکٹ کرنا ہی تھا۔ وہ تو بات بالکل سمجھ آتی ہے، لیکن اس کو جس طرح سے دیکھا گیا ہے مجھے ایسا لگتا ہے اس میں بہت زیادہ مبالغہ اور ایگزیجریشن ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ اس ویڈیو کو میں نے غور سے دیکھا ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ امریکہ کے ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کی پوزیشن ہے ہی نہیں، یہ امریکن سفیر نے وہاں پر ایک کیجول کامنٹس میں یہ کہہ دیا۔ اصل میں جو چیز میٹر کرتی ہے وہ آفیشیل پوزیشنز بھی نہیں ہوتی، وہ گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اس کی ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ تائیوان جو ہے، فارموسا کا آئیلینڈ جسے تائیوان کہتے ہیں، اس پہ امریکن ریٹن آفیشیل پوزیشن یہ ہے، ون چائنا پالیسی۔ جب امریکہ اور چین کے درمیان میں ڈپلومیٹک ریلیشن شپ اسٹیبلش ہوئے، جب امریکہ نے چین کو، پیپلز ریپبلک آف چین کو ایکسیپٹ کیا، اور اس ڈیل کے نتیجے میں 1970-71 میں، جس میں پاکستان نے بھی رول پلے کیا اور چین اقوام متحدہ کا ممبر بنا، اس کو اپنی سیٹ ملی along with the veto power۔ اس سے پہلے یہ سیٹ along with the veto فارموسا اسٹروک تائیوان کے پاس تھی۔ آپ میں سے کچھ لوگ اس سے واقف ہوں گے، کچھ لوگوں کو شاید نہ پتا ہو کہ تائیوان کے پاس یونائٹڈ نیشن کی ویٹو پاور تھی۔ تائیوان چین کو ریپرزینٹ کرتا تھا یونائٹڈ نیشن میں 1945، 46، 47 سے ٹل 1971، جب امریکہ اور چین کی ڈیل کے نتیجے میں تائیوان کو کک آؤٹ کیا گیا۔ اب تائیوان ایک ریکگنائز ممبر نہیں ہے، تائیوان کے پاس، تائیوان اور امریکہ کے درمیان میں کوئی فارمل ڈپلومیٹک ریلیشن شپ نہیں ہے۔ واشنگٹن میں تائیوان کے انفارمل ٹریڈنگ مشنز ایگزسٹ کرتے ہیں، لیکن تائیوان کا آفیشیل ایمبیسڈر واشنگٹن میں ایگزسٹ نہیں کرتا۔ اور امریکہ کی ریٹن پالیسی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم افرم کرتے ہیں ہر دفعہ جب امریکہ کے کوئی بھی بائیلیٹرل ایگریمنٹ کہیں ہوتے ہیں، تو اس کے جو نوٹس، اس کے جو پرنٹ ہوتے ہیں ڈاکومنٹس، اس کے آخر میں لکھا جاتا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ افرمز ان بلیوز ان ون چائنا پالیسی۔ اس کا مطلب ہے کہ تائیوان کو امریکہ ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن پریکٹیکل کیا سچویشن ہے؟ پریکٹیکل یہ ہے کہ امریکہ اور تائیوان کے درمیان میں ملٹری ریلیشن شپ بھی ہے، ٹریڈ ریلیشن شپ بھی ہے، ہیومن ریلیشن شپ بھی ہے۔ تائیوان کے ڈیفنس کے لیے امریکہ اپیرنٹلی اوپر سے تو کہتا ہے کم از کم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جو ایران کی جنگ ہوئی ہے اس کے بعد امریکیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ تائیوان کے اوپر لڑنا کہ کوئی پاسبلٹی کا اسکوپ امریکہ کے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ جو بھی مجھے ریسنٹلی ایک چائنیز پروفیسر ملے تھے، وہ کہنے لگے ہمیں تو چائنا کی جنگ سے، جو ایران کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پتہ چلا ہے کہ اگر چین ایران کے ساتھ اتنے برے حالات ہو گئے ہیں، اتنا مسئلہ لٹک گیا ہے، تو چین کے ساتھ تو لڑنا تھوڑا سا مشکل ہوگا ہی۔ تو پریکٹیکل گراؤنڈ ریئلٹیز ہوتی ہیں وہ آفیشیل پوزیشن سے بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے تائیوان کی آپ کو ایگزامپل دی۔ کشمیر کی پریکٹیکل ریئلٹی کیا ہے؟ کشمیر کی ریئلٹی کے 3 سٹیجز ہیں۔ 1965 کی جنگ، جس میں ہم کوئی خاطر خواہ پروگرس کشمیر کے حوالے سے نیگوسیشن حاصل نہ کر سکے، حالانکہ ہم نے کشمیر میں اپنی سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے 1965 کی جنگ ہم نے کی تھی، لیکن انڈیا پلیڈ اٹس کارڈ پریٹی ویل، اور ہمیں وہاں سے کوئی اس میں ریلیف نہ مل سکی۔ 71 میں جب ہم آدھے ہو گئے، 2 لخت ہو گئے، تو ہمارا جو پریکٹیکلی ہمارا جو انفلوئنس تھا اور لیوریج تھا دنیا بھر میں، وہ ریڈیوس ہو گیا۔ اور پھر جب شملہ ایگریمنٹ ہم نے کیا تو ہم نے مان لیا کہ اب کشمیر ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ نہیں ہے، بلکہ وہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں ہی اس کا حل جو ہے نکلے گا۔ اس کے بعد دنیا کی کوئی طاقت جو ہے اس نے اس میں کبھی بھی فارملی میڈیٹ نہیں کیا۔ اس سے پہلے 3 بڑی طاقتیں اس میں میڈیٹ کرنے کی کوشش کرتی رہیں، پہلے برٹن، پھر یونائٹڈ اسٹیٹس، پھر رشیا، پھر اس کے بعد اس میں کسی نے میڈیٹ نہیں کیا۔ پھر اس کی فائنل جو ہے اس کی تبدیل ہو گئی چین شملہ کے بعد۔
اب میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ میں ایک کشمیری بزنس مین ہے، تو بہت بزرگ ہو گئے، بڑی عمر کے ہوں گے، مسٹ بی ان ہز 80s، ان کا نام ہے فاروق کاتواڑی۔ وہ انڈیا سے ہیں، انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر سے ہیں۔ انہوں نے 1997 میں، اور وہ ایک بڑی سکسیزفل کمپنی ہے، ایتھن ایلن اور سم تھنگ لائک دس اف آئی کریکٹلی ریمبر، ایک فرنیچر کی کمپنی ہے جو انہوں نے خود فاؤنڈ کی۔ انہوں نے نیو یارک یونیورسٹی سے NYU سے انہوں نے MBA کیا، انہوں نے یہ بزنس کارپوریشن کھڑی کی، وہ بڑے امیر ہیں، بڑے سکسیزفل ہیں۔ 1997 میں انہوں نے ایک کشمیر اسٹڈی گروپ کریٹ کیا جس نے 50 ٹاپ امریکن ایکیڈیمکس، پروفیسر، ساؤتھ ایشین ایکسپرٹس جو سارے کے سارے اس زمانے کے تھے، ان کو وہ پہلے لے کر گئے آزاد کشمیر، پھر انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر، اور یہ 6 مہینے سال یہ لوگ وہاں رہے، اور پھر انہوں نے ایک رپورٹ اس کے اوپر مرتب کی۔ میں نے رپورٹ کئی دفعہ پڑھی، آپ کو گوگل پہ مل جانی چاہیے۔ اس رپورٹ کا نام ہے کشمیر ڈسپیوٹ ایٹ 50، کشمیر ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان ایٹ 50 ایئرز، یہ 1997۔ اس رپورٹ میں مجھے یاد ہے بڑا انٹرسٹنگ ایک کامنٹ ہے کہ امریکن ایکیڈیمکس نے لکھا کہ جب ہم ہندوستانیوں سے ملتے ہیں تو ہندوستانی یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھیں کشمیر کے اندر کتنی ڈیولپمنٹ کی ہے، ان کو کتنی کانسٹیٹیوشنل فریڈم دی ہیں، آزاد کشمیر کے مقابلے میں کشمیر میں زیادہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں لوگوں کے پاس، زیادہ لیگل رائٹس ہیں، ہم نے ان کو زیادہ ڈیولپمنٹ کی ہے، ہم کتنا خرچہ کرتے ہیں، پاکستان نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جو امریکن ایکسپرٹس تھے انہوں نے کہا کہ جب ہم آزاد کشمیر اور کشمیر دونوں کو دیکھتے ہیں تو جو ہندوستانیوں کو بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ باوجود اس ڈیولپمنٹ اینڈ کانسٹیٹیوشنل فریڈم کے جو کہ کشمیر میں تھیں، کشمیری اپنے آپ کو ہندوستان کی سکن کے اندر اور اس کی آئیڈینٹی میں کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک جداگانہ آئیڈینٹی اور تشخص ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ انڈیا نہیں ہے، وہ کشمیری ہیں، اور وہ زیادہ فیل کرتے ہیں پاکستان کے لیے، ہیومن فیلنگ ان کی پاکستان کی طرف۔ اور آزاد کشمیر میں آن دی ادر ہینڈ انہوں نے نوٹ کیا کہ باوجود اس کے کہ کانسٹیٹیوشنل فریڈم کم ہے، ڈھانچہ نہیں ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن آزاد کشمیری اپنے آپ کو پاکستانی محسوس کرتے ہیں، وہ پاکستانی پاپولیشن کے ساتھ ایتھنکلی، ریلیجسلی اینڈ کلچرلی الائنڈ محسوس کرتے ہیں، اینڈ دیٹ از دی اسینشیل ڈفرنس بٹوین دی ٹو۔ یہ وہ چیز ہے جسے گزشتہ 2-3 مہینے میں جنرل عاصم منیر کی ملٹری نے انوائزلی پاش کر دیا ہے۔ وہ جو سینس آف آئیڈینٹی تھی، وہ جو سائیکولوجیکل نفسیاتی ریلیشن شپ تھا، وہ جو ہیومن بانڈ تھا، اس ہیومن بانڈ کو انہوں نے توڑ دیا ہے، اور وہ اب دوبارہ ریپیئر نہیں ہو سکے گا۔ ابھی تک یہ لگے ہوئے ہیں اپنی اسی پوری غلط روش اور پالیسی کے اوپر، آج بھی لوگ رابلہ کوٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوپر سے المیہ یہ ہے کہ مہاراجہ ہری سنگھ کے خلاف اگر آواز اٹھائی تھی، گولی چلائی تھی، جہاد کا آغاز کیا تھا، ریزسٹنس شروع کی تھی، تو وہ پنچ کا ریبیلین تھا 1947۔ اسی پنچ پہ جا کے پاکستان کی فوج نے اپنی طاقت کا استعمال کیا۔ یہ وہ چیز ہے جو ایک طرف آزاد کشمیریوں کو انفلوئنس کر رہی ہے، ان کے مائنڈ کو، دوسری طرف وہ جو سو کالڈ مقبوضہ جموں اور کشمیر ہے، وہاں کے بھی مائنڈس اس سے ری ڈیفائن ہو رہے ہیں۔ یہ وہ سچویشن ہے جس میں ہمیں گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے درمیان اگر بہتر تعلقات ہوں گے تو آن بوتھ سائڈز آف دا کشمیر اینڈ فار دا پیپل آف پاکستان یہ ایک بیسٹ وے پاسبل ہوگا جس میں پاکستان کے لوگوں کی کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی، کشمیریوں کی کوالٹی آف لائف امپروو ہوگی۔ ابھی اتنا اس پہ پھر بھی بات کریں گے، ابھی اتنا ہی، پھر دوبارہ ہم آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو۔